अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, माह शाबान सीरीज़ के तहत एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला और जो अक्सर व बेशतर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करता है। बहुत सारे अहबाब राब्ते करके सवालात भी करते हैं। इस सिलसिले में वो दरअसल एक इश्काल है, एक शुबहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी, मुस्लिम और दीगर किताबों के अंदर वो रिवायत मौजूद है। उसके मानी के सिलसिले में एक इश्तिबाह और एक इश्काल बाज़ भाइयों के जहनों में आता है और उसकी बुनियाद पर ये सवाल पैदा होता है और इसके नतीजे में कई एक मसाइल निकल करके आते हैं। आइए इस हल्के में उस मसले पर गुफ्तगू कर ली जाए। वो मसला ये है कि सरर शाबान या सिरर या सिरार या सरार शाबान ये क्या है। असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर ही आया हुआ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल से, अपने साथी से, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से या किसी और से पूछा कि क्या तुमने इस महीने के सरर का रोज़ा रखा, इस महीने के सरर का रोज़ा रखा। रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यानी माह रमज़ान के सरर का रोज़ा रखा। अच्छा, उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं ए अल्लाह के नबी, मैंने रोज़ा नहीं रखा, मैंने इस महीने के सरर का रोज़ा नहीं रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम माह रमज़ान का रोज़ा रख करके फ़ारिग हो जाना तो 2 रोज़े रख लेना। ये असल में 2 रोज़े रख लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद 2 रोज़े रख लेना, इस मसले को लेकर के हमारे बहुत सारे भाई ये पूछ रहे हैं। अब अच्छा, हमारे सामने जो हदीस जिसका तज़किरा हमने आपके सामने किया है इसके अंदर रमज़ान का तज़किरा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर बड़ी वजाहत से बात मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया था सहाबी अपने साथी से, सहाबी से कि क्या तुमने माह शाबान के सरर का रोज़ा रखा। तो सहाबी ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैंने सरर शाबान के सरर का रोज़ा नहीं रखा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम माह रमज़ान से फ़ारिग हो जाना, माह रमज़ान से फ़ारिग हो जाना यानी रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ईद के बाद तुम 2 रोज़े रख लेना। इससे बहुत सारे हमारे भाई इश्काल में पड़े हुए हैं और उन्हें शुबहा हो रहा है कि ये आखिर शाबान के सरर का रोज़ा और नहीं रखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद 2 रोज़े रख लेना, ये कौन सा रोज़ा है। और फिर उसके बाद सरर का माना क्या है। इस माने में एक कौल को वो पेश करते हैं और कहते हैं कि सरर नहीं बल्कि ये सुरर है, और सुरर ये सुर्रा की जमा है। सुर्रा के माने नाफ के होते हैं और नाफ इंसान के जिस्म के दरमियानी हिस्से में पाया जाता है। ये सुरर जो है ये सुर्रा की जमा है, यानी गोया कि दरमियानी हिस्सा। माना क्या बन जाएगा, माह शाबान के दरमियानी हिस्से में क्या तुमने रोज़ा रखा। साहबी ने कहा मैंने रोज़ा नहीं रखा। आपने फरमाया माह रमज़ान के बाद 2 रोज़े रख लेना। अब दरमियानी हिस्सा अगर माना जाए तो फिर वो 15 शाबान की तारीख बन जाती है। वसत शहर, दरमियानी शहर, दरमियानी महीना जो है वो क्या है, 15 शाबान है। अब इससे लोग ये बयान करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गोया कि सहाबी से ये पूछा कि क्या तुमने 15 शाबान का रोज़ा रखा। सहाबी ने कहा कि नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुमने नहीं रखा है तो तुमको चाहिए कि माह रमज़ान के बाद 2 रोज़े रख लेना। कहते हैं इससे ये साबित होता है माह शाबान की 15 तारीख की फजीलत है, और आपने फरमाया कि माह शाबान के दरमियान का रोज़ा तुमने नहीं रखा है तो माह रमज़ान के बाद 2 रोज़े रख लेना। इससे साबित होता है कि 15 शाबान की बड़ी फजीलत है। या फिर ऐसे ही इसको हम अवाम या कह लीजिए कि समाज और सोसाइटी के माहौल में जो आम तौर पर चलता है उस ज़बान में अगर गुफ्तगू करें तो उसका माना ये हो जाएगा कि शब बारात जिसको हम कहते हैं 15वीं शब, उसका जो दिन होता है उसका रोज़ा जो है ये गोया कि अल्लाह के नबी ने पूछा और सहाबी ने कहा कि नहीं रखा है तो आपने फरमाया माह रमज़ान के बाद 2 रोज़े रख लेना।
یہ سوال ہے، یہ شبہہ ہے اور یہ اشکال ہے جو ہم اس حلقے میں آپ کے سامنے پیش کر کے اسے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے ہم براہ راست وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر اس کا معنی سمجھیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی، حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس مہینے کے سرر کا روزہ رکھا؟ سرر کا روزہ رکھا؟ تو آدمی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا جب تم ماہ رمضان کے روزے سے فارغ ہو جاؤ گے، افطار کر لینا، یعنی ماہ رمضان پورے طور پر ختم ہو جائے گا تو تم 2 روزے رکھ لینا۔ کہتے ہیں اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے اندر ماہ رمضان کا ذکر ہے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کے سرر کی بات کی تھی، لیکن ہمارے سامنے دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح مسلم کو جو روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ کیا تم نے ماہ شعبان کے سرر کا روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2-3 مسائل اس میں سمجھنے کے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لفظ سرر کیا ہے؟ سرر ہے یا سرر ہے یا سرر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان سے متعلق ہے یا ماہ شعبان سے متعلق ہے، اور روایت میں جو ماہ رمضان کا بعض راویوں نے ذکر کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور پھر اس کے بعد خلاصہ کیا بنتا ہے اس پورے مسئلے کا، اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس سے مراد ماہ رمضان ہے، تو اب ماہ رمضان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان تو پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، ماہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، تو اس میں تو یہ سوال ہی نہیں کہ سوال کیا جائے کہ تم نے درمیان کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ یہ سوال ہی بالکل بیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اختیار کی بات ہی نہیں ہے۔ پورا مہینہ جو بھی مکلف ہیں اور ان کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو انہیں پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ فرض ہے، دین اسلام کا رکن ہے۔ اس لیے یہ بات کہ اس سرر کا سوال ماہ رمضان سے متعلق ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے جس راوی نے کہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے سرر کے بارے میں پوچھا، یہ راوی کا ہی خیال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے سرر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اچھا جناب، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرر کیا لفظ ہے۔ اصل میں سرر کا لفظ جو ہے یہ 2-3 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ سرر سین پر فتحے کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ، ایسے ہی سرر سین پر پیش کے ساتھ، اور ایسے ہی سرار یا سرار، اس طرح سے بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے، سرر لفظ یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ یہ لفظ سرر ہے۔ سرر اگر اس کا معنی لیا جائے گا تو سرر یہ سرہ کی جمع مانی جائے گی، سرر سرہ کی جمع ہوگی، اور سرہ کے معنی ناف کے ہوتے ہیں، اور ناف چونکہ بدن کے جسم کے درمیانی حصے میں ہے، اس سے سوال یہ بنے گا کہ کیا ماہ شعبان کے بیچ میں درمیان میں تم نے روزہ رکھا، یہ معنی بنے گا۔ اچھا جناب علی، اب دوسرا جو ہے سرر، اگر ہم اس کو پڑھیں گے یا سرر پڑھیں گے، اور ان دونوں میں محققین کے ہیں جو علماء لغت ہیں ان کے یہاں راجح یہ ہے کہ یہ سرر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ سرر سین کے فتحے کے ساتھ یعنی سین پر زبر کے ساتھ ہے، اور سرر کا معنی دوسرا ہوتا ہے۔ جب سرر پڑھا جائے گا تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ درمیانی حصہ، ناف، سرہ ناف کو کہتے ہیں، اور سرر اس کی جمع ہے۔ لیکن جب سرر پڑھیں گے، اور یہی راجح ہے، یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، یہی قریب ترین رائے ہے محققین کی، علماء لغت کی، تو سرر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مہینے کے آخر کو بولا جاتا ہے، کسی بھی مہینے کے آخری دنوں کو بولا جاتا ہے۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا مہینے کا آخری دن، یعنی مہینہ اگر 30 کا ہے مثال کے طور پر تو وہ 30ویں تاریخ، یا اس سے پہلے 29 ہے تو 29ویں تاریخ، 29 کا مہینہ ہے، یہ 29 کا اور ایسے ہی 30 کا، اور چونکہ 29 یقینی ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے 28ویں تاریخ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔
تو یہ 28ویں تاریخ یا 29ویں تاریخ یا اگر مہینہ پورا ہو جا رہا ہو تو 30ویں تاریخ، یہ 3 تاریخیں سرر کے اندر آتی ہیں۔ اور سرر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مہینے کا آخری حصہ، مہینے کے آخری ایام۔ اچھا، کیوں اس کو سرر کہتے ہیں؟ کیونکہ سرر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں سریت سے بنا ہوا ہے۔ سریت اور سر کے معنی خفیہ ہونے کے ہوتے ہیں، راز ہونے کے ہوتے ہیں، مخفی اور پوشیدہ ہونے کا معنی اس کا ہوتا ہے۔ اور ان راتوں کو، ان آخری دنوں کو جو سرار کہا گیا یا سرار کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان راتوں میں، ان آخری راتوں کے اندر چاند جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، چاند چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آخری 2 دن ہیں وہ چاند کے چھپ جانے کے دن ہیں، چاند کے پوشیدہ ہو جانے کے، اوٹ میں ہو جانے کے دن ہیں، اسی لیے ان کا نام سرر پڑ گیا۔ پہلا مسئلہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد اس کی یہ جو لفظ ہے یہ سرر ہے، سین پر پیش کے ساتھ ہے، اور اس کے معنی مہینے کا درمیانی حصہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ ماہ شعبان کے سرر کا روزہ تم نے رکھا کہ نہیں رکھا، درمیانی حصہ اس کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے یہی لفظ مراد دیتے ہیں سین پر پیش کے ساتھ، یعنی مہینے کا درمیانی حصہ، تو اس سے مراد ہوگا ایام 20، ایام 20 مراد ہوگا، لیکن اس کو سرر نہیں کہا جائے گا، سرر نہیں کہا جائے گا، اس کو سرر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں ابدار کہا جائے گا۔ یعنی ان راتوں میں ایام 20، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں چونکہ پورا چاند روشن ہوتا ہے اور اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، تو اگر ماہ شعبان کے سرر کا سوال مان لیا جائے تو ایسی صورت میں میرے بھائیو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ میرے بھائی، میرے ساتھی، کیا آپ نے ماہ شعبان کے ایام 20 کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بیچ والا حصہ ہے، بیچ والا حصہ یہ 13، 14 اور 15 تاریخ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اگر پوچھا ہے، سرر کا لفظ مان لیا جائے سین پر پیش کے ساتھ، درمیانی مہینہ، تو سوال کس کے بارے میں مانا جائے گا؟ سوال مانا جائے گا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا تم نے ایام 20 کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اچھا جناب علی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایام 20 کے روزے کے بارے میں آپ نے کیوں سوال کیا؟ کیونکہ ایام 20 کا روزہ فضیلت کا روزہ ہے، اور گرچہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ یہ سمجھانا چاہا کہ فضیلت والے روزے اگر تم نے کسی وجہ سے چھوڑ دیے ہوں تو ماہ رمضان کے بعد، کیونکہ شعبان میں یہ ایام نکل گئے ایام 20 کے، اب ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں پورا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اب اس کو ہمیں اگر اس کی قضا کرنی ہے تو ہمیں ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ نفلی روزوں کی بھی قضا مسنون ہے، نفلی روزوں کی قضا بھی مسنون ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ماہ شعبان کے اندر ایام 20 کے روزے نہیں رکھے ہیں تو اسے تم ماہ رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ اس صورت میں جب اس کا معنی سرر لیا جائے، یعنی بیچ والا حصہ، اور اگر اس لفظ کو ہم سرر مان کر کے چلیں، اور یہی بات زیادہ قریب ہے، تو سرر کا معنی کیا ہوگا؟ مہینے کا آخری حصہ، مہینے کا آخری حصہ۔ اب جب مہینے کے آخری حصے کو ہم مان لیں تو پھر 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بڑا پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی کہ تم نے مہینے کے آخری ایام کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ ماہ شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا، یعنی 28 کا، 29 کا، 30 کا روزہ تم نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیوں اس کا تعارض ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ماہ شعبان ختم ہو رہا ہے، ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اب یہ یقینی نہیں ہے، چاند کے مسئلے ہیں، رویت کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، تو آدمی اگر یہ سوچے کہ میں احتیاط کرتے ہوئے 1 دن 2 دن پہلے سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ ماہ رمضان میں شک شبہ نہ رہے، اگر اس معنی میں یعنی ماہ رمضان کی تلاش کے نام پر اگر اس نے 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ یہاں نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تم نے ماہ شعبان کے سرر کا یعنی آخری حصے کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اب ان دونوں میں تعارض دکھائی دے رہا ہے کہ ایک طرف تو ان دنوں کے ایام میں روزہ رکھنا منع ہے، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، سرر کا روزہ اس لیے پوچھا تھا کیونکہ وہ جو صحابی تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ ماہ رمضان کی جستجو میں نہیں، یوم شک کا روزہ نہیں، ماہ رمضان کا روزہ چھوٹ نہ جائے اس کی تلاش میں نہیں، اس کی تڑپ میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ پیر کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے رہے ہوں یا جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے رہے ہوں، اور یہ پیر یا جمعرات کا دن اگر آخر میں آ جا رہا ہو تو آدمی اس کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی چاہت میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے یوم شک کا روزہ کہا جائے گا، اور وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز ممنوع ہوگی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، یہ بات کیوں پوچھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو صحابی تھے، اس صحابی رسول نے یہی سوچ کر کے ماہ شعبان کے آخری دن کا روزہ چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ میرا نفلی روزہ پیر کا روزہ ہو یا مثال کے طور پر جمعرات کا روزہ ہو یا ایسے ہی نفلی روزے کا عام اہتمام وہ کرتے رہے ہوں، یہ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ یوم شک کا روزہ نہ بن جائے، جسے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اس صحابی رسول نے روزہ نہیں رکھا۔ جب پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم نے روزہ رکھا کہ رکھا، مہینے کے آخری دنوں کا روزہ شعبان کے رکھا کہ نہیں رکھا، تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے نہیں رکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا صحابی رسول کو کہ تمہیں چاہیے کہ تم روزہ اگر رکھتے تھے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور نہیں رکھے ہو یہ سوچ کر کہ یوم شک کا روزہ نہ بن جائے، تو ٹھیک ہے، ماہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد 2 روزے رکھ لینا، کیونکہ جو چیز منع ہے وہ یوم شک کی حیثیت سے روزہ رکھنا منع ہے، ماہ رمضان کی جستجو میں روزہ رکھنا منع ہے، ورنہ جو آدمی ہمیشہ نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہو اس کے لیے یہ روزہ منع نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرر شعبان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اشکالات سے شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔